बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, अब से चंद हफ्ते कबल एक वाक़या लाहौर का इलाका बुलंदशहर टाउन वहाँ पर पेश आता है, जहाँ पर एक ख़ातून जो है वो और उसके 3 बच्चों की जान जाती है और सबकी मौत जो वाक़या होती है वो जहर खाने से होती है। अब इस वाक़े के बाद जो कुछ मामला चलते रहे, उसका खामन जो था वो शक के दायरे में आया, उसको गिरफ़्तार किया गया। ये सारे मामला सोशल मीडिया पर भी बताए गए, नेशनल मीडिया पर भी बताए गए। लेकिन अब इस केस के हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा हैं, उन्होंने इस केस को कंक्लूड करवाया और अपनी निगरानी में इसकी असर नौ जो है वो तफ्तीश करवाई। और इस केस को जब वाइंड अप किया गया तो उसकी जो ख़त्मी कह लें कि ज़िमनी कह लें या इसके मुकदमे का जो नतीजा है वो ये निकला कि तीनों बच्चों 16 साल रेहान था, अरसल था और अरीशा थी, इन तीनों बहन भाइयों को उनकी वालदा अलीना उसने जहर दिया और जहर देने के बाद उसने जो थी वो खुद जहर खाकर खुदकुशी कर ली। अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो सैयद ज़ीशान रज़ा हैं, उन्होंने इस हवाले से प्रेस ब्रीफिंग भी दी है। बहुत डिटेल में बताया उन्होंने कि अलीना जहनी मरीज़ा जो है वो डिक्लेयर हो चुकी हुई है और इसी जहनी मर्ज़ में मुब्तला होकर उसने अपने बच्चों को जहर दिया। वो अपने खामन नासिर डोगर को जो है उसको भी मारना चाहती थी। अब ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद जो एक चीज़ सवालिया निशान है अभी तक, उस हवाले से ये भी बताया गया है कि इस केस की तफ्तीश के दौरान अलीना के घर वालों की तरफ से ये भी बात सामने आई थी कि नासिर डोगर उसको टॉर्चर करता था, उसको अजियत देता था और फिर उस कंडीशन में उसकी वीडियो बनाकर उन लोगों को सेंड करके कहता था कि देखो ये ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हुई है, मैं इसका क्या करूं। तो यानी कि उनकी तरफ से एक एलिगेशन ये भी था कि अलीना की जो ज़हनी कैफियत है उसका ज़िम्मेदार वो नासिर डोगर है। अब नासिर डोगर को इस दौरान पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया, इंटेरोगेट भी किया उसको, और फिर उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि नासिर डोगर की तरफ से जो बयान आया कि अलीना जो है वो ज़हनी मरीज़ा है और वो ख़ुदकुशी करने के पहले भी कह चुकी हुई है और उसी ने बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की और मुझे भी वो जहर देकर मारना चाहती थी। अब इस बयान के बाद उस मौके पर जो चीज़ें सामने आई थी वो नासिर डोगर के अगेंस्ट थी, जिस वजह से उसको गिरफ़्तार भी किया गया। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं उसके हवाले से नासिर डोगर को क्लीन चिट मिल चुकी हुई है, मुकम्मल तौर पर उसको बेकसूर करार दे दिया गया है। उसकी वजह यह है कि नासिर डोगर और जब वो बच्चों की डेथ हुई है, उसने खातून ने खुदकुशी की है, उस दौरान नासिर डोगर ने जहाँ जहाँ खुद की मौजूदगी बताई वो सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गई हैं और क्लियर हो चुका हुआ है। उस हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा जो हैं उन्होंने बताया है कि इस केस में एक उन्होंने जो जहाँ से जहर ख़रीदा गया ऑनलाइन उस शख्स को, डीलर को भी गिरफ़्तार किया है और एक राइडर जो है जिसने वो डिलीवर किया था जहर, उसको भी गिरफ़्तार किया है। उनको इस मुकदमे में नामज़द किया गया है और इस केस के हवाले से उन पर भी मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। जहाँ तक बात रह गई बच्चों की कत्ल की, उसकी जो मर्डर थी उसकी अपनी वालदा थी, वो उसकी डेथ हो चुकी हुई है, इस वजह से वो केस आगे नहीं चलेगा। बहरहाल जो नासिर डोगर है और जो दीगर लोग इसमें शक के दायरे में आ रहे थे उन सब को इस मामले से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, बेगुनाह कर दिया गया है इस मामले में। तो इस हवाले से देखना हमें ये है कि हमारे माशरे में जो ये चीज़ें सरजद हो रही हैं इनकी असल वजूहात क्या हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इस केस में नासिर डोगर के किरदार को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अलीना की जो ये ज़हनी कैफियत थी वो इस कैफियत तक किस तरह से पहुंची, आया कि इसके पीछे कोई ज़िम्मेदारी नासिर डोगर की थी, उसका रवैया था, उसका एटीट्यूड था, या उसके अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामला थे, जो अमेरिका में वो मियाँ बीवी सब बच्चों के साथ इकट्ठे ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसके पीछे के अवामिल अगर ऐसे हैं तो उनको भी सामने लाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, सिर्फ इंटेरोगेशन की गई और उस इंटेरोगेशन में नासिर डोगर और दीगर जो लोग शक के दायरे में आ रहे थे उनको बेगुनाह करार दिया गया और जो इस चीज़ में इन्वॉल्व बाकी लोग पाए गए उनको गिरफ़्तार करवाया गया। मैंने अपने पिछले व्लॉग एक किया था, मैंने उस व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि सैयद ज़ीशान रज़ा जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, जब ये वाक़या सरजद हुआ तो वो आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन जब वो वापस आए हैं तो तब तक चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर तो हो चुकी हुई थी। नासिर डोगर पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था, लेकिन ये चीज़ें सैयद ज़ीशान रज़ा ने अपनी निगरानी में असर नो दोबारा तफ्तीश करवाई, ख़ुद सारे मामले को देखा,
ख़ुद निगरानी की, फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो थी वो सारी मंगवाई। इसके अलावा और जो जो चीज़ें वो समझते थे उस सब पे उन्होंने अच्छे तरीके से तसल्ली भी करवाई। हर पुलिस ऑफिसर से मीटिंग की, उनको इस केस के हवाले से ब्रीफ भी किया, और उनका स्टांस ये था, उनकी ये कोशिश थी कि अगर मासूम बच्चे मरे हैं और वो खातून जो है वो मरी है, इसके पीछे अगर जो भी कोई बहरकात हैं वो सामने आने चाहिए, और इसके अलावा अगर नासिर डोगर बीच में कोई कसूरवार है तो उसको कहीं भी कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने 8 से 10 दिन दोबारा असर नो इसकी तफ्तीश करवाई, और तफ्तीश करवाने के बाद सारी चीज़ें जब सामने आ गई, फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आ गई और चीज़ें जितनी थी वो सामने आई, रिश्तेदारों के बयान आए, अलीना की एक सहेली उसका बयान सामने आया, और फिर सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो डिलीवरी बॉय था जिसने वो जहर जो था वो बड़ा महंगा जहर बताया गया है कि बताते हैं कि शायद कोई 1,75,000 रुपये में उसने अलीना ने ख़रीदा था, उसको ट्रेस आउट किया, उसको गिरफ़्तार किया। उसके बाद फिर जो जहाँ से जहर ख़रीदा गया था, जहाँ से मंगवाया गया था, जो डीलर था उसको भी गिरफ़्तार किया गया है। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी काविश इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रही है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद निशान रज़ा और SSP मोहम्मद नवीद हैं, उनकी सरबराही में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस केस को इंटेरोगेट किया और उसके जो तमाम तर मुहर्रकात थे उनको सामने लेके आए। नासिर डोगर को क्लीन चिट मिल चुकी हुई है, और उसकी अलीना की बहन है वो भी अब्रॉड से ताल्लुक़ है उनका, वो भी अब अपने वतन को वापस गालबन जा चुकी हैं, और नासिर डोगर की भी तैयारी है वापस जाने की, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल हैं और वहीं से ये फैमिली आई थी। और इस फैमिली ने यहाँ पर आकर जो नासिर डोगर का मौक़िफ़ सामने आया था वो चाहता था कि मेरे बच्चे डॉक्टरी करें और पाकिस्तान से करें, जो उसका मकसद वापस पाकिस्तान आने का था। लेकिन पाकिस्तान आकर मामला कुछ और ही निकला, और पता नहीं मौत खींच कर लेके आई है उस फैमिली को वहाँ से, तो उसके मासूम बच्चे और जो उनकी वालदा है उनकी मौत वाक़या हो गई है। इस हवाले से हमने बात करने के लिए हमारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे, को एडवोकेट हैं, उनसे भी इस केस पर जानने की बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस हवाले। जी बिल्कुल, वलेंशिया में जो एक अफसोसनाक वाक़या अब से चंद हफ्ते पहले कबल पेश आया था, एक खातून जिसको अपना साइको पेशेंट डिक्लेयर किया गया है, उसने अपने 3 बच्चों को जहर देकर मार डाला और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली जहर खाकर। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल की एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर इरम आमिर। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि इस किस्म के पेशेंट्स, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है और इस कदर इंतहाई कदम जो है वो क्यों उठा लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, वो केस तो सारा आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा डिटेल में कि इस किस्म के पेशेंट जो है वो इतना इंतहाई कदम क्यों उठा लेते हैं और उनकी मेंटली कंडीशन जो है वो क्यों इस तरह तक होती है। जी, मैं शुबे नफ्सियात से मेरा ताल्लुक़ है, और हम लोग लाहौर में इस वक्त एक मेजर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जिसके मुल्हिका इलाकों में से मर्द, ख़वातीन और बच्चे हमारे पास तशरीफ़ लेकर आते हैं। ना सिर्फ ये बात अहम है कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी दिल खराश डिटेल्स हमने मीडिया पे देखी, न्यूज़ को फ़ॉलो किया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पता चला कि जो ख़ातून हैं, जो मदर थी, शी वाज़ अ साइकाइट्रिक पेशेंट। उनके जब डिटेल्स पता चली तो मालूम हुआ कि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी, बहुत अरसे से डिप्रेशन की अद्वियात भी ले रही थी, और यहाँ तक मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पे भी वो सर्च कर रही थी तरीक़ों के बारे में, चीज़ों के बारे में कि वो ख़ुद को कैसे नुकसान पहुँचाएँ। इस मामले में आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ, बल्कि बहुत पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस अहम मौजू को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि आम आवाम के लिए ये बात परेशान कुन भी रही होगी और काफ़ी लोग इस चीज़ से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इस चीज़ को हमें ऐसे समझना चाहिए कि सबसे पहली बात कि कोई भी इंसान चाह कर अपनी ज़िंदगी अगर ख़त्म करता है तो उसके पीछे कुछ अवामिल होते हैं, और वो हमेशा साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। साइकाइट्रिक डिजीज़ में नंबर 1 जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कॉमन इश्यूज़ हैं वो डिप्रेशन के मामलात और एग्ज़ाइटी के मामलात हैं, और उसके अलावा एक कंडीशन जिसको हम साइकोसिस कहते हैं वो भी काफ़ी प्रेवलेंट है। हो सकता है कि इस केस के अंदर भी ऐसा ही कोई डायग्नोसिस हो, क्योंकि कोई भी शख्स अगर सोच के, प्लानिंग के तहत अगर ये इक़दाम करता है तो उसके अंदर एक्सट्रीम फीलिंग्स होती हैं वर्थलेसनेस की, यानी उसको अपना आप या अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सारी चीज़ें परेशान कुन लग रही होती हैं। होपलेसनेस यानी नाउमीदी के मामलात जो है वो चल रहे होते हैं। ये सोचें इतनी ज़्यादा आपके जहन पर हावी हो जाती हैं
کہ آپ اس سے بچ کے نکل نہیں سکتے. بے بسی کا عالم ہوتا ہے, جاگتے ہوئے سوتے ہوئے یہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ میں یا تو خود کو نقصان پہنچا دوں یا میں کسی اور کو نقصان پہنچا دوں. تو اس کیس میں نہ صرف سوسائڈل آئیڈیشن پلاننگ دیکھی گئی ہے اور کمپلیٹ ایکٹ بھی ہوا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہومسیڈل یا انفینٹیسائڈ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ٹرمز میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایک ماں جو ہے وہ کیئر گیور ہوتی ہے, پورے گھر کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی سنگین بات ایک عورت کے ہاتھ سے اگر اٹیمپٹ ہوا ہے, ایسا کوئی پلاننگ ہوئی بھی ہے, تو وہ کس لیول پر جا کے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوگی. خواتین ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ پری ڈسپوزڈ ہیں کہ ان کے اندر ڈپریشن کے علامات مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں, اور کچھ اس میں سوسائٹی کا پہلو بھی ہے. عورتوں کو بولنے کا بہت زیادہ موقع بھی نہیں دیا جاتا, اور اگر وہ بولتی ہیں تو ان کو کافی سارے لیبلز جو ہیں ان کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں. دوائی تک یا ڈاکٹر تک پہنچنا بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ اس مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کافی سارے اسٹگماز ہیں. ہمارے اپنے وارڈ میں آنے سے لوگ قاصر ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر سائیکائٹرسٹ کے ساتھ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے, کوئی ان کو دیکھ لے گا تو وہ اس چیز کو بھی برا سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہلو میں دیکھنا چاہیے, اس کیس کو دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون ڈپریسڈ ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو مدر ہیں وہ اپروچ ہی نہ کر سکیں ہوں ڈاکٹر کو یا سائیکالوجسٹ کو ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور یہ جو خیالات ہیں, اگر ماں کے اندر اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے یہ خیالات آ رہے ہیں کہ میں بچوں کو بھی نقصان پہنچاؤں, اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں. یا تو وہ بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھیں, ہو سکتا ہے کہ ایسے خیالات آ رہے ہوں کہ اگر میں چلی جاؤں گی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور دوسرے خیالات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جیسے کچھ سائیکوٹک النیسز ہیں, ان کا دماغ ان کے اپنے کنٹرول میں نہ ہو, کوئی اور ان کے دماغ کو کوئی سوچیں یا کوئی پریشانی سے بھری ہوئی جو عوامل ہے وہ ان کے دماغ کے اوپر حاوی ہوں, جس کی وجہ سے وہ اتنا انتہائی قدم انہوں نے اٹھایا. اور انفارچونیٹلی ہمیں وی لاسٹ 4 پریشیس لائفس بیکاز آف دس پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس قسم کی کیفیت میں جو پیشنٹ مبتلا ہوتے ہیں, یہ کوئی خاص سچویشن ہوتی ہے یا کوئی ایسا کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ اس قدر مطلب سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اتنا انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں؟ جی, عام طور پہ ڈپریشن کامن ہے. 80 to 90% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ڈپریشن کے باوجود فنکشنل ہوتی ہے, یعنی اپنے کام کاج کر رہی ہوتی ہے. مگر یہ دیکھا گیا کہ کچھ پیشنٹس کے اندر کچھ ٹریگر ہوتا ہے, جیسے اگر فار ایگزامپل کچھ بات آپ کو بری لگی ہے, آپ کا فائنینشیل کوئی پرابلم آ گیا ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا گیا ہے, آپ کی شادی میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی ٹریگرنگ فیکٹر ایسا ہوتا ہے جو انتہائی نا امیدی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ آئیڈیاز وہ کافی عرصے سے انسان روک رہا ہو, مگر پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لاسٹ نیل ان دا کافن, کہ آخری کوئی ایسی بات ہوئی جس کے بعد وہ خود کو کنٹرول نہ کر سکیں, اور الٹیمیٹلی انہوں نے ایسا قدم, سوسائڈل آئیڈیاز پہلے سے تھے مگر ایکشن کیا اور وہ کمپلیٹ. اچھا, اس خاتون کے متعلق علینا نام تھا اس کا جو ہسبینڈ نے بتایا اور باقی فیملی ممبرز نے جو بتایا, وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ 3 ایئر سے اس کی میڈیکیشن جاری تھی, ٹریٹمنٹ چل رہا تھا امریکہ میں, اور 4-6 ماہ قبل انہوں نے کوئی میڈیکیشن چھوڑ دی ہوئی تھی, تو اس کے بعد سے دوبارہ اس کی یہ کنڈیشن ہوئی. تو بیچ میں یہ میڈیکیشن چھوڑ دیں تو دوبارہ پیشنٹ اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. جی عامر صاحب, آپ نے ایک بڑی اچھی بات ہائی لائٹ کی ہے کہ دوائیوں کے استعمال کے باوجود بھی کئی دفعہ آپ یقین کریں کہ سائیکائٹرسٹ کے آفس سے نکل کے بھی بہت سارے لوگ خودکشی کے خیالات کے ساتھ خودکشی کو اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں. تو دوائیاں جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے, وہ اس چیز کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر کسی کی گارنٹی نہیں ہے, مگر ہم ان چیزوں کو پریونٹ کرنا چاہیں تو صرف ادویات نہیں, ساتھ ساتھ سائیکو تھیراپی کی بھی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے, جس کو ہم عام زبان میں سیشنز کہتے ہیں یا پھر بات چیت کا ایک ذریعہ طریقہ کہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کی جو سینسٹیو رپورٹنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ اس چیز میں اہم پہلو ہے. اس کا جو وکٹمز ہیں, کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کا جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ ایکسپوز نہ کریں, اور اگر کوئی ایسی دل خراش ڈیٹیل ہے تو ہم اس کو ٹریگر وارننگ کے ساتھ اپنے عوام تک پہنچائیں, کیونکہ ایسے سننے سے بھی بہت سارے لوگ ٹریگر ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی ایسے خیالات زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ ہیں, اور ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں.
हाँ जी, वलेंशिया केस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अनम आबिद। उनसे पूछते हैं कि इस किस्म के पेशेंट जो हैं उनकी मनफी सोच को रोकने के लिए, उनकी ज़हनी कैफियत को चेंज करने के लिए किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं या मेडिसिन हैं इस हवाले से, या कह लें कि आप उनकी थेरापी की जाती है, इस हवाले से हम अनम आबिद से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें डिटेल में बताएं कि इस किस्म के पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम। तो सब बताइएगा आप में कि अपना इस किस्म के पेशेंट्स के हवाले से कि उनके साथ किस तरह से आप ट्रीट करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं बेसिकली डिप्रेशन या एंजाइटी के, तो हम जो सेशंस के अंदर करते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हम उनके बेसिकली कॉग्निशंस पे काम करते हैं, ठीक है। हम ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ट्रिगर्स के बाद उनकी किस तरह की सोचें आती हैं, यानी मिसाल के तौर पर अपने आप को ख़त्म करने की सोचें, अपने आप को ब्लेम करना, लो सेल्फ इस्टीम की सोचें, ठीक है। सिचुएशन को कैटेस्ट्रोफाइज कर देना, कुछ बहुत बुरा सोच लेना, ठीक है। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है लेकिन आप सोचों में, अपनी थॉट्स में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वर्स बना के प्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा फिर हम उनके इमोशंस को जो है आइडेंटिफाई कराते हैं कि कौन से इमोशंस वो फील कर रहे हैं और उनका रिएक्शन क्या आता है। तो बेसिकली हम उनकी ये सॉर्ट ऑफ फर्स्ट सेशंस जो हमारे होते हैं, हम उनके अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं ट्रिगर्स की, इमोशंस की एंड उनके रिएक्शंस की। डिप्रेशन के अंदर बेसिकली जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो हमारे कंप्लेन करते हैं लो मूड की, काम में दिल नहीं लग रहा, ठीक है। सुसाइडल आइडिएशंस, मतलब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख़्यालात आना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जब सुसाइडल आइडिएशन बढ़ जाती है तो वो होमिसाइडल आइडिएशंस में भी आ जाते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, दूसरों को नुकसान पहुँचाना। इसके अलावा ये कि फंक्शनल डिक्लाइन, यानी किसी काम में कोई दिल ना लगना और कोई काम ना करना, ठीक है। घर में मिसाल के तौर पे लेटे हैं तो लेटे रहेंगे, कोई खाना बनाना, ज़िंदगी के जो हाउस होल्ड चोर्स हैं उनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम ना करना, ठीक है। इसके अलावा गिल्ट, शेम और अपने आप को ब्लेम करना और बेबसी, मायूसी, अकेलापन, ये सब कुछ उन लोगों को महसूस होता है। तो कंसिडरिंग दिस केस, वलेंशिया में जो हुआ, कहा यह जा रहा है कि शी वाज अ साइकेट्रिक पेशेंट और मे बी शी कुड हैव डिप्रेशन, शी कुड हैव एंजाइटी और शी कुड हैव लाइक साइकोटिक सिम्टम्स एज वेल। तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट दैट हो सकता है कि दैट पर्सन माइट बी फेसिंग सम इश्यूज इन हर पर्सनल लाइफ विच वॉज ट्रिगरिंग हर इमोशंस एंड हर सुसाइडल थाट्स एज वेल। और सुसाइडल थाट्स इस हद तक हो गई कि शी कुड नॉट मैनेज दैट, और फिर एक पॉइंट पे उसके अंदर ये चीज़ भी, एक सोच भी ये डेवलप होगी कि मैं अगर शायद चली जाऊँ तो उसके अंदर ये सोच भी शायद डेवलप हो गई हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो शी इन दी एंड डिसाइडेड टू टेक देयर लाइव्स एज वेल। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जब ये आइडेंटिफाई हो जाए कि पेशेंट जो है उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख़्यालात आ रहे हैं, तो उसमें एज अ फैमिली जो है हमारा, एज अ इन सेशन पर्टिकुलरली हम फैमिली को ये चीज़ डिस्क्लोज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम उस पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। और फैमिली उनके एमरजेंसी लिस्ट क्रिएट करवाते हैं कि वो उन लोगों को अप्रोच कर सके। कुछ ऐसी हेल्पलाइंस जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वो उन लोगों को अप्रोच कर सकें और हेल्प कर सकें। दूसरा, अगर होमिसाइडल इंटेंशंस हैं तो उसके लिए भी हम फैमिली को इसके बारे में एजुकेट करते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत बड़ा ये क्राइसिस है कि मेंटल स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि इस पॉइंट पे पेशेंट आता ही नहीं है। इवन थेरेपी के लिए भी दे थिंक दैट इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑब्वियसली थेरेपी 1-2 सेशंस में नहीं होती, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लाइक 12 सेशंस, 6 सेशंस, इट्स अ लॉन्ग टर्म। तो उसके अंदर फिर पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उनको बस इमीडिएटली कोई हल चाहिए होता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट in our society this lacks awareness regarding therapy sessions and regarding the role of how therapy can help and help in reducing their symptoms. अच्छा आनम, हमें ये भी बताइएगा आप कि इस किस्म के पेशेंट्स, उनकी रिकवरी हो जाती है और वो मामूल के मुताबिक एक आम शख्स की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? जी, ऐसा पॉसिबल है। अगर वो मेडिकेशन लें, थेरेपी लें तो वो बेहतर हो सकते हैं, अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं और सही तरीके से फंक्शनल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि थ्रू आउट लाइफ वो रहेगी, वो सारी उम्र इसी तरह रहेंगे या उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। बट कंडीशन ये है कि दे हैव टू टेक थेरेपी एंड मेडिसिन एज वेल। ऐसा तो नहीं कि कुछ मखसूस अरसे के लिए उनका ट्रीटमेंट चले, वो मेडिकेशन लें तो वो मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में आ जाएं और कुछ अरसे के बाद फिर कुछ ऐसा हैपनिंग हो तो वो दोबारा उसी कंडीशन में चले जाएं, ऐसा भी मुमकिन है?
ایسا ریلیپس پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے یہاں پہ ہمارا سائیکالوجسٹ کا رول یہی آ جاتا ہے کہ ہم ان کو اسٹریس کوپنگ سکھاتے ہیں. ہم ان کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ لائف میں اسٹریس آتے ہیں تو آپ نے اپنے اسٹریس کو کیسے کوپ کرنا ہے. جب پیشنٹ یہ لرن کر لیتا ہے کہ اس نے اسٹریس کو کیسے کوپ کرنا ہے، مثال کے طور پر جو سچویشن اس کو ٹریگر کر رہی ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا ہو جائے، پانی پی لے، ڈیپ بریدنگ کر لے، اپنے ایموشنس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، جرنلنگ کر لے. جب وہ اسٹریس کوپنگ ٹیکنیکس اپلائی کرے گا، اسٹریس مینیج کر لے گا، تو پھر وہ اس کا ریلیپس جو ہے وہ پریونٹ ہو جاتا ہے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وی ہیو آلسو آبزرو دا پیشنٹ کے سمٹمس جب تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں تو میڈیکیشن چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. تو اس کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے کہ میڈیکیشن شوڈ بی میڈیکیشن جو ہے وہ چھوڑنی چاہیے وین ڈاکٹر سجیسٹس اٹ. ٹھیک ہے، اور میڈیکیشن جو ہے اور تھیراپی ایز ویل، فالو اپ سیشنز ہمارے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم شروع میں تو 2 ویکس 3 ویکس ہر ویک بلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو 1 منتھ یا 2 منتھ پر ہم شفٹ کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. انم عابد نے بہت ڈیٹیل میں بتایا اس قسم کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ اور ان کے ساتھ کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے. اب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اندلیب مصطفیٰ. ان سے بھی بات کریں گے اور ولنشیا کیس کے حوالے سے ان سے مزید ڈیٹیل جانیں گے. ولنشیا میں جو ایک واقعہ پیش آیا جس میں خاتون نے بچوں کو زہر دینے کے بعد خودکشی کر لی، اور اس واقعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، خاصی سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہیں، اندلیب مصطفیٰ. ان سے اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے. ایز اے لائر ان سے جانیں گے کہ اس کیس کو وائنڈ اپ تو ہو چکا کیونکہ جو مرڈر تھی اس نے بھی سوسائڈ کر لی. پھر اس کے علاوہ جو اس کے دو دیگر کردار ایف آئی آر میں آئے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اس حوالے سے پوچھیں گے ان سے کہ ان کی سزا کیا بنتی ہے، ان پر کیا آفینس لگیں گے اور مزید ان کی کیا رائے ہے، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور اس کیس کے حوالے سے بات کرنے سے. بتائیے گا ہمیں کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے اور اس قسم کے کیسز معاشرے میں کیوں ہوتے ہیں. اس قسم کی ذہنی معذور عورتیں کہہ لیں یا جن کو کہہ لیں کہ ذہنی مریضہ ہیں، وہ انتہائی اقدام جو ہے وہ اٹھا لیتی ہیں. اپنی جان کے تو وہ پہلے ہی در پہ ہوتی ہیں، لیکن بچوں کو مار دینا یہ کس قسم کی ذہنی معذوری ہے، ذہنی کیفیت ہے، اور باقی جو ملزم اس کیس میں دوسرے ہیں اس حوالے سے ذرا ہمارے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کیجیے. جی میں کرتی ہوں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کچھ عرصہ پہلے اچرا میں ایک مرڈر ہوا تھا، میں اسے ریلیٹ کروں گی، جس میں عورت نے اپنے کمسن بچوں کو مار دیا تھا. 3 بچوں کو بڑی بے رحمی سے ذبح کیا تھا. تب ہم لوگوں نے یہی ڈسکشنز ہوتی رہی کہ جو وہ خاتون تھی، شی واز انوالوڈ ان سم ون، شی واز ان لو، اس نے محبت میں کیا. تب بھی میں نے ایک انٹرویو کے دوران یہی بات کہی تھی کہ ایسا نہیں تھا. آج کل ذہنی امراض اس حد تک بڑھ چکے ہیں اور ہم انہیں فوکس نہیں کرتے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ دیکھیں، اب یہ جو کیس ہمارے سامنے آیا ہے ولنشیا والا، اس میں تو دیکھیں 302 کا آفینس لگا. ظاہری بات ہے وہی لگنا تھا. قتل عمد، کہ کوئی مسٹیکنلی قتل نہیں ہوا، کوئی قتل بے سبب نہیں ہوا، ایک انٹینشنل مرڈر ہے. اب بات یہ ہے کہ کرمنل لائبلٹی آتی تھی ان کی ماں پہ جس نے زہر دیا. اب یہ چیز پروو بھی ہو گئی، لیکن اب کرمنل لائبلٹی اینڈ ہو گئی کیونکہ اس عورت نے بھی خودکشی کر لی. اب اگر دیکھا جائے تو جو چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں، جو پڑھی یا جو میرے سامنے حقائق آئے، وہ یہ آئے کہ فرام پریویس 6 months شی واز ان سویئر ڈپریشن. وہ 6 ماہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کی میڈیکیشن پہ تھی. اب اس میں جو ایف آئی آر میں تو جو کردار ہم دیکھتے ہیں وہ تو یا رائڈر کا ہے یا ڈیلر کا ہے. ڈیلر وہ جس نے یہ سپلائی کیا، بیچا اور یہ زہر، اور رائڈر وہ جس نے غالباً 1,75,000 یا اتنے ہزار روپے لے کے یہ ڈیلیور کیا. اب اگر ہم اسے قانونی نظر سے دیکھتے ہیں اور تھوڑا اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رائڈر کو پتہ نہیں تھا تو پھر اس نے اتنے پیسے کیوں لیے ایک زہر ڈیلیور کرنے کے. if he was unaware about the thing کہ وہ کیا پیکٹ لے کے جا رہا ہے، اس پیکٹ میں کیا ہے، تو پھر وہ اپنی نارمل رائڈ کے چارجز لیتا جو شاید کچھ ہزاروں میں یا 500,000 میں بنتے. پھر اس نے اتنی ایک جو کثیر رقم ہے وہ کیوں لی. اب جو دوسرا بات آ گئی ڈیلر کی، اٹ مینس کہ ڈیلر واز آلسو اویئر
کیونکہ اس نے وہ زہر ظاہر ہے خود بھیجا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ڈیلر اور اس کا بھی آپس میں یقیناً کوئی رابطہ ہوگا رائڈر کا, یہ کوئی انجان رائڈر نہیں ہو سکتا. ایسی چیزیں تو ظاہری بات ہے بہت جو کہہ لیں کہ اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں انہی کے ذریعے اب اس میں جو میں نے جہاں تک دیکھا اور جو چیز پائی گئی, اب جو یہ ایک انٹینشن ہوتی ہے کسی بھی ایکٹ کو کرنے کے لیے, ایک منظریہ ہوتا ہے, ایک انٹینشن ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اس خاتون کی انٹینشن تھی جو مجھے لگتی ہے ابھی تک کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو پنش کرنا چاہتی تھی. اس نے خود کی بھی جان لے لی, 3 جو بچے تھے جس میں سے بیٹا اس کا ایک 16 سال کے قریب تھا, اس نے ان 3 بچوں کی بھی جان لے لی. اب مقصد اس کا کیا تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ٹارچر کرنا چاہتی تھی. اب آیا کوئی ہسبینڈ کا افیئر تھا, آیا ہسبینڈ اس کو کوئی اور مینٹل ٹارچر کرتا تھا جو وہ ایک لمبے عرصے سے بیئر کر رہی تھی. اگر ایک عورت 6 ماہ سے دوائیوں پہ تھی تو اٹ مینس کہ وہ اچھا اس کیس کے دوران جو چیزیں سامنے آ رہی تھی نا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی جی, وہ اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ لاسٹ 3 ایئرس سے نا اس بیماری میں جو تھی, ذہنی کیفیت جو تھی اس کی, اس میں مبتلا تھی. اس کی امریکہ میں میڈیکیشن بھی ہوتی رہی, یہ بھی چیزیں سامنے آئی. اور کچھ 6 ماہ سے قبل اس انسیڈنٹ سے 6 ماہ پہلے سے اس نے میڈیکیشن چھوڑ دی ہوئی تھی, وہ میڈیکیشنز نہیں لے رہی تھی. ایک چیز میں بڑی اہم ہے, وہ میں آپ کے ساتھ بلکہ آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گا, پوچھنا بھی چاہوں گا اس حوالے سے کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک اپنے جو اوپوننٹ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ میاں بیوی ہوتے ہیں نا, بیوی کی ایک کوئی عادت ایسی ہو کہ یار اس کو اگر میں ایسے کروں گا, یہاں سے چھیڑوں گا یا فلاں بات کروں گا تو یہ ایگریشن شو کرے گی. یعنی کہ کسی کو پنچ کرنا, کسی کو غصہ دلانا, کسی کو اشتعال دلانا, انسٹیگیٹ کرنا کسی کو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ جو خاوند تھا اس کا, ناصر ڈوگر جو ہے, کہ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر رکھتا ہو یا ان چیزوں کو نوک کرتا ہو جس سے وہ اس کی بیوی جو تھی وہ کھچ کھاتی تھی یا اس سے مطلب چیزیں پسند نہیں تھی, تو اس کو بار بار پنچ کرنا اور ان چیزوں کو اپنا ٹارچر کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھیڑنا, یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کی بیماری کو جو ہے وہ زیادہ آگے لے جانے کے لیے یا اس کو زیادہ اس میں انوالو کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کے بھی اس طرح سے کر سکتا ہو. دیکھیں مرزا صاحب, میں تو ایک چیز جانتی ہوں کہ اگر اتنے عرصے سے ایک عورت ذہنی مریضہ تھی تو پھر تو یہ شور ہے اور ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس میں اس کے شوہر کا ایک بڑا اہم رول تھا یا سسرال کا تھا یا واٹ سو ایور. اور یہ بھی شور ہے کہ اگر وہ اتنی سویئر کسی مینٹل النس میں تھی تو اس کو ایڈمٹ کیوں نہیں کرایا گیا, اس کو کیوں نہیں وہاں پہ کسی ڈاکٹر کو دکھایا گیا, یا ایڈمیشن کیوں نہیں اس کا ہوا کسی ایسی مینٹل وارڈ میں. کیونکہ یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں دے کین بی ویری ڈینجرس, جو آپ نے اب دیکھ لیا, اچرے والے واقعے میں آپ نے دیکھ لیا, اس واقعے میں اب آپ نے دیکھ لیا. اب اس میں جو انہوں نے سزائیں وہ لگائی ہیں, چارج لگائے ہیں, اب وہ چارج ایک تو 302 لگا ہے جو کہ قتل کا ہے, دوسرا لگا ہے 273 سیل آف نوکشیس مٹیریل یا نوکشیس فوڈ. ٹھیک ہے, جس میں یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی فروخت کرنا جو ممنوع ہے یا جو زہریلی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیلر نے ایسی اشیاء مہیا کیوں کر کے رکھی ہوئی ہیں. پھر دوسرا چارج لگا ہے 284, یعنی کہ کوئی ایسا پوائزنس سبسٹینس جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا, اس میں لاپرواہی کوتاہی کوئی ایسی کرنا, ٹھیک ہے, یا کچھ ایسی ملاوٹ کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد لگا ہے 34 از کامن انٹینشنز, جہاں پہ جرم کسی ایک شخص سے بڑھ کر باقی لوگوں تک چلا جاتا ہے, یعنی کہ دے آل ایکٹ ان فردرنس آف اے کرائم اور ایکٹ. باقی لوگ بھی اس جرم کی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مل کے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی, بالکل صحیح, ظاہر سی بات ہے. اب اس جرم کو کس نے جرم ایک پایا تکمیل تک یا اینڈ کیا, کس نے وہ کیا اس کے ڈیلر نے, جس نے یہ دوائی یا جو بھی چیز تھی ابھی تک وہ نہیں کلیئر ہے, سائنائڈ تھی کیا چیز تھی, اور دوسرا وہ رائڈر جس نے ایک رقم اچھی خاصی لے کر اور یہ پرووائڈ کیا, تیسری وہ عورت خود. اب جو اچھا وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کرتی تھی
سوسائڈ کس طرح سے خودکشی کی جائے, اپنی جان کس طرح لی جائے. وہ بتا رہے ہیں کہ انٹیروگیشن کے دوران اس کی نا اس واقعے سے پہلے 2 دن پہلے غالباً اس کی ایک فرینڈ تھی, اس کے ساتھ ملنے بھی گئی تھی. وہ وہاں پر باہر کسی ریسٹورینٹ میں اس کی میٹنگ بھی ہوئی, اس کے ساتھ ڈسکس بھی اس نے چیزیں کافی کی. اس کو وہ بتاتی تھی کہ میں بہت زیادہ ڈپریس ہوں, میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں, اور اس کو وہ کئی مرتبہ کہہ بھی چکی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گی, میں اپنی جان لے لوں گی. دیکھیں مرزا صاحب, جو خودکشی تھی نا, اور کوئی میں سمجھتی ہوں جو بندہ ذہنی مریض نہ ہو وہ کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتا, کیونکہ کمپیوٹر میں بھی اور نیٹ پر بھی آپ کے ایک فٹ پرنٹس رہ جاتے ہیں جن سے آپ اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انفرنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے جو وہ فٹ پرنٹس تھے وہ موجود تھے, ٹھیک ہے, جس سے وہ اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا. اب جہاں تک اس کی دوست کی بات ہے, مجھے نہیں پتا اس چیز میں ابھی تک, کہ میرا نہیں خیال کہ کسی عورت کو اس میں شامل تفتیش کیا گیا. اس نے اپنے ہسبینڈ کو ایک اتنی لینتھی گروسری لسٹ بنا کر دی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شی واز مینٹلی پریپیئرڈ اینڈ شی ارینجڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ وہ اس جرم کو آج سر انجام دے گی. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, کیونکہ موقع کے جو حالات تھے نا اس ٹائم جب یہ انسیڈنٹ ہوا, اس ٹائم جتنے بھی حالات تھے وہ سارے اس خاتون علینا کے ہسبینڈ کے اگینسٹ تھے. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے علینا نے موقع پر ہی جب اس نے زہر کھایا ہوا تھا, اس نے وہاں پر چلا کر محلے داروں اور سامنے دکاندار تھے ان کی موجودگی میں کہا کہ میرے بچوں کو اس نے مار دیا, میرے بچوں کو یہ شخص کھا گیا. یعنی کہ مرنے والی خاتون کہہ لیں کہ اپنا اس کا نزعی بیان کہہ لیں کہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا, اور اس نے ایلیگیٹ کیا کہ جی میرا خاوند جو ہے وہ میرے بچوں کو جو ہے اس نے مار ڈالا ہے. ایک تو یہ چیز تھی. پھر اس کے کچھ بدلتے ہوئے بیانات, اس نے جب وہ خود گھر میں موجود ہے اور یہ جب انسیڈنٹ ہوا ہے, محلے دار جب جاتے ہیں تو وہ ان کو محلے دار کہتے ہیں کہ آپ کی گلی میں نا بیک سائڈ پہ کوئی بچے جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں, ایسی آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے تو بچے گھر پر ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد جب اس تمام سرکمسٹانسز پولیس نے وہاں پر دیکھے, حالات و واقعات مشکوک پولیس کو لگے, پھر پولیس نے ایف آئی آر جو درج کی وہ اپنی مدعیت میں آپ درج کی. اٹ مینس کہ پولیس سیٹسفائیڈ نہیں تھی اس سے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اس کو ناصر ڈوگر کو گرفتار بھی کیا. یہ تو ناصر ڈوگر نے جو کچھ پولیس کو بتایا, اب اس میں تو سچائی حقیقت بعد میں سامنے آئی کہ وہ سائیکو پیشنٹ تھی اور اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, میڈیکیشن لے رہی تھی. لیکن اس کی ناصر ڈوگر کی جو بچت ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ جب گھر سے باہر گیا, سٹور پر گیا, کو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کا ٹائم وہاں پر سٹور میں موجود رہا, وہاں سے گروسری ساری اس نے پرچیز کی. یہ ساری چیزیں اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی صورت میں پولیس کے سامنے آئیں تو اس کی جان چھوٹی. اگر یہ چیزیں سامنے نہ آتی تو وہ پھنس گیا تھا, پولیس نے اس کو فکس کر دینا تھا اس کو. تو یہ اس قسم کے کیسز میں میں آپ سے بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بینگ اے وومن, آپ بھی ماں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اندر بھی ایک ماں کا دل ہے اور آپ کو اولاد کی اہمیت کا, اس کی محبت کا اندازہ ہے. تو کیا انسان کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کھا جائے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی, اور یہ بڑا آپ نے ایک اچھا کویسچن کیا ہے کہ آپ بھی ماں ہیں. ہر انسان کی زندگی میں اس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن میں سے وہ گزرا ہوتا ہے. صحیح. پریویس فرام 8 years میں بھی ایک سرکمسٹانسز میں سے گزری. ٹھیک ہے, اب وہ سرکمسٹانسز واٹ ایور وہ جو بھی تھے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں پہ آپ یہ بات کہتے ہیں نا ایک ماں ایسا کر سکتی ہے, بہت کچھ کر سکتی ہے. کیونکہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا اور یہ جو نفرت ہوتی ہے یہ آپ سے بڑا کچھ کروا دیتی ہے. اب جو آپ نے بتایا کہ اس کا وہ ایک عالم نظام میں تھی اور اس نے ایک بیان دیا کہ مرتے وقت, دس از کالڈ ڈائنگ ڈکلیریشن. باہر کے ممالک میں اگر کوئی ڈائنگ ڈکلیریشن ہوتا ہے نا تو وہ سچ پہ مبنی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے, ہم شاید بیسیکلی بے ضمیر لوگ ہیں کہ ہم مرتے وقت بھی کوشش کرتے ہیں اگلے کو پھنسا دیں. اب اس عورت نے جو یہ بیان دیا, اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے شوہر کے خلاف بیان دیا کہ اب میں 3 بچے اور اپنا بھی
سارا مدعا جو ہے وہ میں اس جو ہے وہ ڈوگر صاحب ان پہ ڈال دیتی ہوں. اب اس کا اور وہ اس پہ کامیاب بھی تھی. اب جو وہ بچے آپ نے بتایا کہ وہ گھنٹے ڈیڑھ گروسری کرتا رہا, وہ ایک پلی آف علی بھائی تھی کہ وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. اس گھنٹے کا ریکارڈ دیکھا گیا ہوگا یقیناً, اسٹور کی ویڈیوز دیکھی گئی ہوں گی, موبائلز پہ ان کا آپس میں. پھر یہ بات اس عورت نے کی کہ میں نے بچوں کو کہیں بھیجا ہوا ہے, بچے گھر پہ موجود ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, عورت سے ظالم کوئی بھی نہیں ہے. میں مانتی ہی نہیں کہ مرد ظالم ہوتا ہے, میں ہمیشہ سے مانتی ہوں کہ عورت ظالم ہوتی ہے, اور جتنا بڑا ظلم عورت کر سکتی ہے وہ مرد کی روح کانپ جائے. یعنی کہ یہ چھوٹا ظلم نہیں اس عورت نے کیا. دیکھیں بے شک وہ ذہنی مریضہ تھی, سب کچھ تھی, لیکن جو آپ اپنے ساتھ کرتے نا, ان معصوم جانوں کا صرف یہ تھا کہ وہ پیدا اس شخص میں سے ہوئی, آپ نے وہ بدلہ لے لیا. آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو پنش کرنا چاہتی, ہاں ٹھیک ہے, تو اب اس کے پیچھے کے جو محرکات ہیں ان کے متعلق پولیس نے انٹیروگیٹ کیا یا نہیں کیا؟ پولیس کو وہ چیزیں سامنے لانی چاہیے تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کس حد تک ٹارچر ہوتی تھی, مینٹلی ٹارچر ہوتی تھی یا فزیکلی ٹارچر ہوتی تھی, یا کون سی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا انتہائی اقدام جو ہے وہ اس نے اٹھایا کہ اس نے اپنی جان تو دینی تھی, بچوں کی بھی جان لی اور شوہر کی جان بھی وہ لینا چاہتی تھی. لیکن مرنے سے پہلے پھر وہی کہ عالم نظام میں جو ایک بیان اس نے کہا, جو اس نے اپنا لوگوں کے سامنے ایک ایویڈنس کے طور پر اس نے کہا کہ میرے بچوں کو یہ کھا گیا, یعنی کہ وہ مرنے والی ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, اور میرے بچوں نے بھی مر میرے جانا بچے ہے. تو مر چکے ہیں اس کے, اس دوران ان کے بچے مر چکے ہوئے تھے. اب یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے لے کے آئے, اور یہ بھی انٹیروگیٹ کرنا ضروری ہے کہ اس نے ناصر ڈوگر کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, اس کے ساتھ کیسا سلوک تھا, کیا مرزا کچھ کرتا صاحب, رہا ہے. میں تو اب یہ چاہوں گی کہ ناصر ڈوگر کو بھی اس میں سزا دی جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری پولیس نا, آپ نے یہاں کی پولیس کا اور باہر بہت فرق ہے چیزوں کا. وہ جاتے ہیں کسی بات کی ایک پوری طے اور تحقیق تک, ٹھیک ہے, ہماری جتنے بھی ایویڈنس کلیکٹ ہم کر سکتے ہیں ہم اسی پہ. اب اس میں بھی فورینزک لیے گئے, وہ جو ہینڈلز ہیں ان کے نمونے لیے گئے, جو ان کے گھر کھانا پکا اس کے نمونے لیے گئے, کیے گئے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی گئی. لیکن اب اس بندے کو تو ضرور پکڑنا اور اس سے پوچھ گچھ ہونی, تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر تم نے وہ زندگی میں کیا اقدام کیے جو تم نے ایک عورت, اچھی خاصی عورت کو ذہنی مریضہ بنایا اور پھر وہ اس جگہ تک پہنچی. لائبلٹی تو اس پہ بھی آتی ہے. بالکل ذمہ داری تو ہوتی ہے کہ ایسے کیا اسباب ہوئے کہ وہ اس کنڈیشن تک پہنچی, کہ اس کی مینٹلی کنڈیشن ایسی ہو گئی. آپ نے, لیکن ہمارا وہی پرابلم ہے نا, میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی کو فزیکل ٹارچر کر دو, جو زخم خون رس رہا ہے, پتھر مار دیا ہے, گولی مار دی ہے, اس کا تو آپ کو سزا بھی مل جائے گی, اس پہ چلے کوئی نہ کوئی ایکشن بھی ہو جائے گا. لیکن جو آپ کا مینٹل ابیوز اور مینٹل ٹارچر ہے, دیٹ از مور ہینیس. دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے. اب یہی وہی اچھڑے والے بچے بھی, بچوں کا کیا قصور ہے. ابھی کل ایک واقعہ ہوا ہے, مانگا منڈی لاہور کا علاقہ ہے, وہاں پہ نواب ٹاؤن کا علاقہ, وہاں پر ایک شخص نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. ہاں جی, ٹھیک ہے. اب اس کے متعلق بھی جو پولیس کی طرف سے موقف آیا کہ جی وہ بھی ذہنی مریض تھا. تو اب اس قسم کے معاملات, اس قسم کے واقعات معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں. آپ بینگا سوشل ورکر بھی کہہ لو اور ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں ان کی روک تھام, یا اس قسم کے جو پیشنٹس ہیں جو اس قسم کے واقعات سرزد کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا رائے رکھتی ہیں, کس طرح سے ان کی روک تھام؟ دیکھیں میں تو ویسے ہمیشہ یہی میسج دیتی ہوں اور میرا یہ پیغام بھی ہے کہ پہلی بات تو ایک فرد کے اوپر ہے کہ اگر آپ ہیں, میں ہوں, مجھے کوئی ذہنی طور پہ میری ڈفرینٹ ہو رہی ہے, نیچر ڈفرینٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ پہلے میں بہت لوگوں میں بیٹھتی تھی, اب میں تنہائی پسند ہو رہی ہوں, اب مجھے غصہ جلدی آ رہا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کنسلٹ کریں کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے کہ مجھے کیوں یہ چینجز مجھ میں آ رہی ہیں. دوسری ذمہ داری اس کی فیملی پہ بھی آتی ہے. ظاہر ہے فیملی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ یا بندی یا بچہ اس طرح نہیں تھا, یہ ایکسٹرا مارنے لگ گیا ہے یا جھگڑالو ہو گیا ہے, اس کا ریزن اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں. تیسری ذمہ داری مجھے لگتا ہے یہ حکومت پہ بھی آتی ہے بہت بڑی, کہ آپ ایسی کلینکس, ایسی چیزیں بنائیں جہاں پر فری وزٹ پرووائڈ کرے. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے, سب سے زیادہ مہنگا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہی کرتا ہے. اف یو ہیو ٹو پے لائک 10,000 اور 5,000 پر وزٹ, اور پھر اس کے سیشنز ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, اگر آپ نے وہ ہر سیشن بھی 10 سے 15,000 میں لینا ہے تو آپ, میں یا کوئی اور ایک عام طبقے کا انسان, وی کانٹ افورڈ. ہم کہیں گے یار وہی ہم اپنی گروسری کر لیں, ہمارا گھر چل جائے. پھر دوسری بات یہ ہے, اس کا لنک ہماری حکومتوں کے ساتھ بھی جڑتا ہے, ان حالات سے بھی جڑتا ہے جہاں پہ ایک غریب بندے کو اس حد تک دبا دیا گیا ہے, اسٹریسڈ کر دیا گیا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچا. انزائٹی ہمیں ہو گئی ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہم ہو گئے ہیں, اس کے بعد ٹینشن شوگر ہمیں ہو گئی ہے. تو یہ سارے محرکات ہیں. یہاں پہ صرف کوئی ایک چیز کو آپ نہیں ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں, کوئی ایک ادارہ نہیں, اس میں گورنمنٹ بھی ہے, ادارے بھی ہیں, ہمارے فیملی ممبرز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, ارد گرد کے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا, اب میں وکیل ہوں, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیزرونگ ہے جو نہیں پے کر سکتا, میں اس کا کیس کر دیتی ہوں کیونکہ آئی ایم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایز ویل. ڈاکٹر سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے موسٹلی, میں یہ نہیں کہتی سب ایسے ہوں گے, لیکن دے ڈونٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا, لاکھوں لگایا, ہمیں تو فیس چاہیے. ہاں جی, کون ڈاکٹر بڑے بڑے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ڈاکٹر کے حوالے سے ہی. ہمارا ایک دوست ہے لاہور کا, ایک پرائیویٹ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں پر وہ ایڈمنسٹریٹر ہے. میں ایک دن اس کے پاس بیٹھا ہوا تو اس نے مجھے پتا کیا, وہ نیچے جتنے بھی پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتے تھے نا, اس طرف اشارہ کر کے کہتا یار یہ لوگ جتنے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر یہ لوگ جنت میں چلے گئے نا تو مرزا صاحب مجھے اور آپ کو سمجھ لیں پوچھنا ہی نہیں کسی نے. تو ان کے متعلق جو ان کے اپنے پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں, ان کی ڈاکٹروں کے متعلق یہ ایسی رائے ہے. یہ نہیں کہ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں, بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر اور رحم دل خدا ترس لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر تعداد اس پروفیشن میں ان لوگوں کی آ گئی ہے جن کا کام یا جن کی تھنکنگ جو ہے وہ صرف پیسہ بنانا ہے. ان کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا اور لوگوں کے لیے سوچنا پڑے گا, لوگوں کی بھلائی کے لیے, کیونکہ سارا کچھ یہیں رہ جانا ہے, کسی نے اپنے ساتھ کچھ نہیں. پھر ہمارے دم درود والے بابے, وہ سب اسی میں آتے ہیں کہ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے پھونکے مروانا زیادہ پسند کرتے ہیں. بہت شکریہ اندلیپ, بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس کیس کے حوالے سے ڈسکس کیا. آپ نے سنا جی, ہم نے اندلیپ نے بھی اس حوالے سے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اس کے جو قانونی پہلو تھے اور جو اس کے سوشل ایشوز تھے, ان کے ذاتی مسائل کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا. پھر اپنا ڈاکٹر ارم نے بھی اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکس کی, اور جو انم عابد ہیں جو کلینکل سائیکیٹرسٹ ہیں, انہوں نے بھی بتایا. تو اس حوالے سے ہمیں بینگ اے ہیومن, معاشرے میں, ہمارے ارد گرد, ہمارے فیملی میں اگر کوئی لوگ اس قسم کی ذہنی اذیت کا شکار ہیں, کوئی ذہنی مریض ہیں, تو ہم سب کو مل جل کر ہی ان کو صحیح کرنا پڑے گا. ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر ہم ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دیں گے, اور جیسے اندلیب نے بتایا کہ اگر کوئی بھی فیملی ممبر یا کوئی بھی شخص آپ کے ارد گرد, آپ کے جاننے والا, آپ کا دوست, وہ اپنی روٹین لائف سے ہٹ کر اس کی روٹین چینج ہو جائے, وہ اکیلا رہنا شروع کر دے, اپنے آپ کو تنہائی پسند بنا لے, ایگریشن شو کرنا شروع کر دے, بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دے, تو اس کے متعلق ہمیں دیکھنا چاہیے, اس پر توجہ دینے چاہیے, اس کو کسی ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے, اور اپنے رویے سے اور اپنی باتوں سے اس کو واپس دوبارہ اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام بے نقاب میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.